अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ईसीपी के हवाले से। हर जगह आजकल आपने सुना होगा नेशनल बाईपास के हवाले से कि ईसीपी एक नई थेरेपी आई है जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास से भी बेहतर है और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ईसीपी क्या है, ये कब ईजाद हुई, क्या ये वाकई हकीकत है कि अब आपको बाईपास और एंजियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ईसीपी से आप बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ईसीपी हकीकत है या अफसाना है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं ईसीपी के हवाले से सारी मालूमात। तो वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं ईसीपी के बारे में कि ईसीपी का मतलब क्या है। ईसीपी का मतलब है इनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इनहेंस्ड का मतलब ये है कि ये बढ़ाता है, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि ये इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। काउंटर पल्सेशन, काउंटर पल्स का मतलब ये है कि नॉर्मली पल्स तब होता है जब दिल सुकड़ता है और वो आपके पूरे बदन को खून पहुंचाता है, जबकि ये उसके अपोजिट है। तो ये जानना जरूरी है कि सिस्टली क्या है और डायस्टली क्या है। सिस्टली कहते हैं जब दिल के सुकड़ने की वजह से जो बदन को खून पहुंचाता है उसको सिस्टली कहते हैं, और दिल जब रिलैक्स होता है उसको डायस्टली कहते हैं। जब दिल रिलैक्स होता है तो पूरे बदन से वो खून वापस दिल की तरफ आता है, और दिल जब सुकड़ता है तो पूरे बदन को खून पहुंचाता है। तो इसको काउंटर पल्स इस वजह से कहते हैं कि दिल जब सुकड़ता है तो दिल के सुकड़ने की वजह से खून बदन को की तरफ पहुंचता है, और काउंटर पल्स इस वजह से कहते हैं कि ये डायस्टली में वापस खून आपके दिल की तरफ वो बढ़ाता है। इस वजह से इसको इनहेंस्ड कहते हैं कि ये आपके खून को वापस दिल की तरफ बढ़ाता है। काउंटर पल्स ये पल्स के बिल्कुल अपोजिट है। सबसे पहले इस प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। ये प्रोसीजर जिस तरह आपने देखा होगा कि जिस तरह ब्लड प्रेशर का कफ हाथ पे बांधते हैं और उसको प्रेशर दिया जाता है, ये सेम उसी तरह होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसका साइज बड़ा होता है और ये पाँव और कोलियों में बांधा जाता है। 3 कफ बांधे जाते हैं दोनों तरफ, टोटल 6, और 3 जगहों पे ये कफ बांधा जाता है, आपके लेग्स में और थाइज में। ईसीजी मॉनिटर लगा होता है जिससे आपकी ईसीजी मॉनिटरिंग होती है कंटिन्यूसली। इसको इस तरह प्रोग्राम किया होता है। इसको प्रोग्राम इस तरह करते हैं कि जब दिल धड़कता है तो उस टाइम ये कफ इन्फ्लेट नहीं होता, बल्कि जब आपका दिल रिलैक्स होता है तो उस टाइम ये कफ प्रेशर देते हैं और वो खून जो आपके पाँव और थाइज में जमा होता है तो उस खून को वापस दिल की तरफ पहुंचाता है। कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग होती है जिसकी वजह से वो पिक करता है कि जब दिल धड़कता है तो ये उस टाइम पे पंप नहीं होता, लेकिन जैसे ही दिल रिलैक्स होता है तो ये प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर पड़ने की वजह से खून आपके दिल को वापस पहुंचता है डायस्टली में, यानी जब दिल रिलैक्स होता है उसको डायस्टली कहते हैं। तो ये डायस्टली में आपके दिल की तरफ खून को ज़्यादा पहुंचाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरे बदन को खून वो सिस्टली में पहुंचता है, यानी दिल जब सुकड़ता है तो वो प्रेशर से पूरे बदन को खून पहुंचाता है, लेकिन दिल के अपने पट्टों और नालियों को खून उस वक्त पहुंचता है जब दिल रिलैक्स होता है, यानी डायस्टली की हालत में होता है। और इसकी एक वजह ये भी है कि दिल जब सुकड़ता है, कंट्रैक्ट करता है, तो प्रेशर की वजह से उसमें तंगी आ जाती है। ईसीपी को सबसे पहले 1950 और 1960 की दिहाई में डॉक्टर एड्रियन कैंट्रोवेट्स ने इजाद किया। अब जानते हैं कि ईसीपी कौन से मरीजों के लिए मौजू है। ईसीपी सिर्फ 2 मरीजों के लिए बेहतर है। कौन से मरीज? वो मरीज जिनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो या जिनको रिफ्रैक्टरी एंजाइना हो। दूसरे वो मरीज जिनको किसी वजह से स्टेंटिंग या बाईपास उन मरीजों में नहीं हो सकता, वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं हाई रिस्क सर्जरी की वजह से, या उनकी दिल की शरियानें ऐसी हालत में होती हैं कि उनमें ना तो स्टेंटिंग हो सकती है और ना बाईपास हो सकता है। तो ऐसे मरीजों के लिए ईसीपी बेहतर है, और वो मरीज जिनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हो या रिफ्रैक्टरी एंजाइना हो। तो जानते हैं एंजाइना के बारे में कि एंजाइना क्या है। एंजाइना जब दिल की नालियों की तंगी की वजह से दिल को खुराक और ऑक्सीजन कम मिले, जिसकी वजह से जो दर्द सीने में पैदा होता है, उसको एंजाइना कहते हैं। अब क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना क्या है? क्रॉनिक का मतलब ये है कि बहुत अरसे से हो। एंजाइना का मैंने आपको बता दिया कि दिल की खून की कमी की वजह से सीने में जो तकलीफ होती है उसको एंजाइना कहते हैं। स्टेबल इस वजह से कहते हैं कि ये मुस्तहकम होता है, यानी वो मुस्तहकम एंजाइना जो काफ़ी अरसे से हो। अब स्टेबल एंजाइना किसे कहते हैं? स्टेबल एंजाइना उसको कहते हैं जब आपको सीने में दर्द की तकलीफ हो या बेचैनी हो। कब? जब आप कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप पहाड़ या सीढ़ियों पे चल रहे हो, और या आपको शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो, या गुस्से की हालत में अगर आपको सीने में दर्द की तकलीफ़ हो, तो इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं।
یعنی عام ریسٹ کی حالت میں یا آپ آرام سے بیٹھے ہو اس حالت میں آپ کو نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کوئی مشقت والا کام کرے تب آپ کو ہو، تو اس کو اسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ دوسری اس کی ٹائپ ہے انسٹیبل انجائنا، یعنی غیر مستحکم انجائنا۔ غیر مستحکم انجائنا میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ مشقت والا کام کرنے سے آپ کو درد ہو، بلکہ بیٹھے بٹھائے اور بغیر کسی وجہ سے بھی آپ کو سینے میں درد کی تکلیف ہو سکتی ہے، اور یہ دل کے دورے کی بھی علامت ہو سکتی ہے، تو اس کو انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ انجائنا کیا ہے؟ انجائنا سینے میں درد یا بے آرامی ہے اس وقت جب دل کے پٹھوں کو خون یا آکسیجن اتنی مقدار میں نہیں ملتا جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، سینے میں دباؤ یا نچوڑنے کی طرح ہوتا ہے۔ انجائنا سے بے آرامی سینے میں، کندھوں میں، بازو میں، جبڑے میں یا پیٹھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انجائنا کا درد بدہضمی جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹیبل انجائنا کی ہم نے بات کی۔ اسٹیبل انجائنا جو جسمانی سرگرمی یا شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو، اور سینے میں یہ درد آرام یا نائٹروگلیسرین کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو اسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ انسٹیبل انجائنا آرام یا نائٹروگلیسرین لینے سے کم نہیں ہوتی اور یہ زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اب آئیں ای سی پی کے عمل کی وضاحت کرتے ہیں کہ ای سی پی کس طرح ہوتا ہے۔ یہ عمل ایک سلسلے میں کف کا استعمال کرتا ہے جو بلڈ پریشر کی کف کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کو ٹانگوں اور کولوں کے گرد لپیٹے جاتے ہیں۔ یہ کف دل کی دھڑکن کے ساتھ مطابقت میں پھولتے اور پچکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب دل آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے خون کا بہاؤ کورونری شریانوں، دل کی نالیوں میں بڑھتا ہے اور دل کے پٹھوں کو آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دل کو زیادہ مؤثر طریقے سے پمپ کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ اس طرح آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اکثر آج کل سوشل میڈیا پہ کہ یہ نیشنل بائی پاس ہے۔ اب اس کو نیشنل بائی پاس کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انجیوجینیسس کرتا ہے۔ تو انجیوجینیسس کیا ہے؟ انجیوجینیسس ایک حیاتیاتی عمل ہے جس میں نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں۔ یہ عمل جسم میں آکسیجن اور غذائی اجزاء کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسی ٹیشوز میں ہوتا ہے جو آکسیجن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ انجیوجینیسس کیوں ہوتا ہے؟ انجیوجینیسس انڈوتھیلیل شیئر سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انڈوتھیلیل شیئر سٹریس ایک قوت ہے جو خون کی روانی کے دوران خون کی نالیوں کی اندرونی جو سطح ہوتی ہے جس کو انڈوتھیلیم کہتے ہیں، انڈوتھیلیم خون کی نالیوں کی اندرونی سطح پر پائے جانے والے خلیات کی ایک باریک پرت ہوتی ہے۔ یہ خلیات خون کی نالیوں کی صحت اور افعال کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ جب خون نالیوں کے اندر بہتا ہے تو یہ انڈوتھیلیم پر ایک قوت ڈالتا ہے جسے شیئر سٹریس کہا جاتا ہے۔ یہ شیئر سٹریس خون کی نالیوں کی دیواروں پر ایک میکینیکل محرک کے طور پر کام کرتا ہے اور انڈوتھیلیم کے خلیات کو مختلف سگنلز بھیجتا ہے۔ شیئر سٹریس انڈوتھیلیم میں کئی پیداوار کو بڑھاتی ہے جو خون کی نالیوں، نائٹرک آکسائڈ اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تو شیئر سٹریس کی وجہ سے انڈوتھیلیم میں نائٹرک آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ جو ویزو ڈائلیشن یعنی نالیوں کو پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ جب نائٹرک آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹرز کو انکریز کرتی ہے۔ جب ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹرز انکریز ہوتے ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ نئے نالیوں کے بنانے میں یا نیشنل بائی پاس بنانے میں وہ مدد کرتی ہے، جس کی وجہ سے ویسکولر انڈوتھیلیل گروتھ فیکٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جس کو وی ای جی ایف کہتے ہیں۔ اور وی ای جی ایف اصل کام کرتی ہے جو یہ نیشنل بائی پاسز یا نئے خون کی نالیاں بناتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جگہ جو دل کے نالیوں کی بلاکیج کی وجہ سے جہاں پہ پہلے خون نہیں پہنچتا تھا، اب یہ وی جی ایف نئے خون کی نالیاں بناتی ہیں۔ جب نئی نالیاں بناتی ہیں تو وہ پٹے جس کو پہلے آکسیجن کم مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا، اس میں خون کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس سے آکسیجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور درد میں آرام آ جاتا ہے اور دل کے پٹے مؤثر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ای سی پی کے لیے کون اہل ہے؟ عموماً یہ ان مریضوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جو دائمی مستحکم انجائنا، اسٹیبل انجائنا کے شکار ہوتے ہیں، اور یا انویزیو پروسیجر جیسے کہ اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری کے لیے موزوں نہیں ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا ان کی دل کی نالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نہ سٹینٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی بائی پاس ہو سکتا ہے۔ تو ایسی مریضوں کے لیے ای سی پی تجویز کیا جاتا ہے۔ ای سی پی پہ اب تک 2 ٹرائلز ہوئے ہیں جس کو مسٹ ای سی پی ٹرائل اور پیس ٹرائل، یہ 2 ٹرائل ای سی پی کے بارے میں ہوئے ہیں۔ لیکن اب کنٹروورسی کیا ہے ای سی پی کے حوالے سے کہ جس طرح ہم نے بتایا ای سی پی پہ 2 ٹرائلز ہوئے ہیں، مسٹ ای سی پی ٹرائل اور پیس ٹرائل، لیکن یہ دونوں ٹرائل ان کمپنیوں نے اسپانسر کیے تھے جو ای سی پی کی مشینز بناتی ہیں،
اور مस्ट ECP ٹرائل میں کسی دوسری تھراپی کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا گیا۔ ان میں پیشنٹ کو 2 گروپ میں تقسیم کیا گیا، ایک گروپ میں پریشر زیادہ دیا گیا 300 اور دوسرے کو 75 ملی میٹر آف مرکری یعنی 75 ملی میٹر آف مرکری، اور دوسرے کو 300 ملی میٹر آف مرکری کا پریشر دیا گیا کف کے ذریعے۔ تو ان دونوں گروپ کو کمپیئر کیا گیا کہ جن کو 300 کا پریشر دیا گیا ان پہ کیا فرق پڑا، اور جن کو 75 ملی میٹر آف مرکری کا پریشر دیا گیا ان میں علامات میں کن میں بہتری آئی۔ تو یہ 2 گروپ جو کمپیئر کیے گئے یہ صرف ECP کی ہی گروپس تھے جن میں ایک ہی طرح کی تھراپی کی گئی، بلکہ ضروری یہ تھا کہ ان کو کسی اور تھراپی کے ساتھ کمپیئر کرتے۔ تو ECP یہ تھراپی کتنے ٹائم کے لیے ہوتی ہے؟ ECP دن میں 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے جو آپ کو ہفتے میں 5 دن ضروری ہے، منڈے سے لے کے فرائیڈے تک، پیر سے لے کے جمعے تک 5 دن مسلسل آپ کو ہر دن 1 گھنٹے کا سیشن کرنا پڑتا ہے، اور یہ تھراپی 7 ہفتوں تک مسلسل جاری رہتی ہے، جس میں ہر ہفتے آپ نے 5 سیشن لازمی کرنا ہوتا ہے اور ایک سیشن 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل ڈیوریشن بنتی ہے 35 گھنٹوں کا یہ سیشن بنتا ہے جو 7 ہفتوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ECP صرف ان افراد کے لیے ہے جن کو یا کرونک سٹیبل انجائنا ہو یا ریفریکٹری انجائنا ہو، اور یا وہ مریض جن میں بائی پاس یا سٹینٹنگ بالکل کسی نہ کسی وجہ سے پاسبل نہیں ہو، یا ان کی دل کی نالیاں ایسی ہو جن میں نہ بائی پاس ممکن ہو اور نہ ان میں سٹینٹ ممکن ہو، یا ان کو کوئی ایسی بیماریاں یا کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جو سرجری کے لیے ہائی رسک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں پروسیجرز نہیں ہو سکتے۔ تو ان مریضوں میں جب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو اور پھر بھی آپ کو سینے میں درد کی تکلیف ہو تو پھر ECP آپ کر سکتے ہیں، لیکن تب بھی جب آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ہر ایک پیشنٹ ECP کے لیے موزوں نہیں ہے، ہر مریض دوسرے مریض سے مختلف ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ کیا ECP میرے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں مفید ثابت ہو سکتی، کیا میں ECP کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوں یا ایلیجیبل نہیں ہوں۔ اب جانتے ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے ECP آپ نہیں کر سکتے۔ تو کن مریضوں میں ECP نہیں کر سکتے؟ وہ مریض جن کو ہائی بلڈ پریشر ہو، جن کا ہارٹ ریٹ 120 سے زیادہ ہو، ایورٹک انسفیشنسی ہو، جن کو کوئی خون کی بہنے کی بیماری ہو، ایسے مریضوں کے لیے ECP موزوں نہیں ہے۔ ECP ریلیٹیولی ایک سیف پروسیجر ہے، لیکن آپ کو صرف یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہر کسی کے لیے موزوں نہیں ہے، سوائے کرونک سٹیبل انجائنا، ریفریکٹری انجائنا، اور وہ مریض جن میں آپ کے پاس کوئی اور حل نہ ہو، جن میں انجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکتی اور بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا، تو صرف وہ مریض ECP کے لیے ایلیجیبل ہیں، لیکن تبھی جب وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور وہ آپ کو بتائے کہ جی بالکل آپ ایلیجیبل ہیں ECP کے لیے، تو تب آپ یہ تھراپی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ ٹرائل سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سمپٹومیٹک امپرومنٹ ان پیشنٹ میں آئی ہے، یعنی ان کی علامات میں بہتری آئی ہے، ایکسرسائز ٹالرنس یا ورزش کرنے کی صلاحیت میں، سانس پھولنے میں ان کی کمی آئی ہے، اور سینے میں درد کی جو علامات یا شکایات ہیں وہ ان میں بھی بہتری آئی ہے۔ تو آج ہم نے بات کی ECP کے حوالے سے کون سے مریض ہیں جو ECP کے لیے اہل ہے، کر سکتے ہیں، اور کون سے مریض ہیں جو ECP نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ ECP محض ایک افسانہ ہے یا حقیقت ہے۔ ECP تھراپی جو اکثر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نئی تھراپی آئی ہے جو نیشنل بائی پاس ہے اور جو بائی پاس اور انجیوپلاسٹی کا نعم البدل ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ تھراپی 1960 کی دہائی سے موجود ہے اور 1990 کے بعد یہ بہت زیادہ کامن ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ سٹینٹنگ، انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کا نعم البدل ہے، کیونکہ جب آپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس حالت میں جتنی جلدی آپ کے دل کی رگیں بلاک ہوئی ہو، شریانیں بلاک ہوئی ہو، اس کا کھولنا ضروری ہے تاکہ دل کا وہ حصہ جس کو آکسیجن کی مقدار کم مل رہی ہے اس کو جلدی سے جلدی خون اور آکسیجن کی مقدار ملے تاکہ وہ حصہ جلد اپنا کام شروع کریں۔ یہ 12 گھنٹوں سے پہلے اور زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس سے آپ لیٹ کرتے ہیں تو وہ دل کا حصہ جو متاثر ہوا ہے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کا فائدہ بالکل نہیں رہتا۔ تو یہ ان مریضوں میں جن کو دل کا دورہ پڑا ہے ان کے لیے یہ بالکل نہیں ہے، ان کے لیے انجیوپلاسٹی اور بائی پاس ہی سب سے مؤثر علاج ہے۔ صرف ان مریضوں میں جن میں یہ چیز پاسبل نہیں ہو کسی بھی وجہ سے، ان مریضوں کے لیے یہ تھراپی اہل ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔